अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल और आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम बिज़नेस राउंड अप विद मोहम्मद इस्माइल। जैसे कि बिज़नेस ही मेरे प्रोग्राम का नाम है और हमेशा हम पाकिस्तान के मारूफ़ जो कारोबारी हज़रात हैं उनके साथ सेशंस करते हैं। और सिर्फ मारूफ़ कारोबारी हज़रात होना एक अलग बात है, लेकिन जब एक 2 in 1 हो कि जब एक बंदा ख़ुद भी कारोबारी हो और लोगों को भी कारोबार सिखा रहा हो, सो ये सबसे बढ़कर ये कि आप लोगों को कुछ सिखा रहे हो और बहुत कुछ सीखने को आपको मिल रहा हो। मेरे साथ आज के हमारे मेहमान हैं और उनका जो नाम है, आपने फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और इंस्टाग्राम के ऊपर एक मानी जानी शख्सियत हैं। फेसबुक पेज पे नाम इनका है आस्क इम्तिनान, लेकिन असल में इनका नाम है इम्तिनान अहमद साहब। पाकिस्तान के मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, बिजनेसमैन हैं, बचाओ.pk कारोबारी वेबसाइट हैं उसके मालिक हैं, और साथ साथ जो ऑनलाइन मार्केटिंग है, कॉमर्स जिसको कहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग है, उसके भी एक्सपर्ट हैं। सर मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने हमें टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच और हमारे पास आप तशरीफ़ लेके आए। मैं इम्तिनान साहब को जो है फेसबुक पेज पे इनको फॉलो करता हूँ और इनकी तुर्की में और दुबई में बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस मोटिवेशनल बड़ा इंटरेस्ट से मैं इनको देखता था। तो फिर मैंने कहा कि इनको स्पेशली जो है मदऊ करें और इनको हम आज ही इन्होंने हमें टाइम दिया। इम्तिनान साहब ये बताएं कि इम्तिनान से आस्क इम्तिनान ये क्या चक्कर है? ज़बरदस्त, इट्स अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन इस्माइल साहब। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो। अच्छा, ये जो सवाल है ना, बड़ा प्यारा सवाल इसलिए है कि जो लोग ऑलरेडी सोशल मीडिया पे मुझे जानते हैं या मेरी वीडियोस देखते हैं, वो ये बात तो जानते हैं कि मैं पाकिस्तान की एक बड़ी रिसर्च फर्म चला रहा हूँ, या बचाओ.pk पाकिस्तान का पहला B2B प्लेटफॉर्म है, या सोशल मीडिया पे मैं लोगों को ये भी बताने की कोशिश करता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग करें और ज़िंदगी में कुछ बेहतर करने की कोशिश करें। लेकिन बड़े कम लोग ये जानते हैं कि किसी ज़माने में 14 साल की उम्र में मैं रावलपिंडी के एक नाज सिनेमा में चिप्स बेचा करता था इंटरवल में, एंड आई वाज 14 एट दैट टाइम। यानी 14 साल की उम्र में मैंने एंटरप्रेन्योरशिप का आगाज़ कर दिया। नाज सिनेमा बड़ा मशहूर है, बड़ा मशहूर सिनेमा है। सो बड़े कम लोग ये बात जानते हैं। अब जब मैं अपने सफ़र की तरफ देखता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि कंपनीज़ भी चला रहे हैं, बाहर से भी पढ़ लिया, यंगेस्ट चार्टर्ड मार्केटियर भी बन गए, ऑल पाकिस्तान डिबेटर भी रहे। तो रब ने इतना कुछ जो नवाज रखा है, वो नवाजा किस लिए? सिर्फ अपनी जेब भरने के लिए, सिर्फ अपने मुनाफे के लिए? तो अगर सिर्फ अपना ही मुनाफा कमाना है तो ये तो सारी दुनिया कर रही है। कमाल है। लोगों तक आपके इस काम का, आपकी नवाजिशात का असर क्यों नहीं जा रहा? सो वहाँ से ये आस्क इम्तिनान का सफ़र शुरू हुआ। पूछिए, जो कुछ है वो बांटो। अगर इल्म है तो वो बांटो, जितना बांटोगे इल्म बढ़ेगा, जितनी दौलत बांटोगे वो उतनी बढ़ेगी, और यही सदका जारी है। तो वहाँ से इम्तिनान अहमद शायद आस्क इम्तिनान में कन्वर्ट हो गया, चीज़ें तब्दील हो गई। और कोशिश यही होती है सोशल मीडिया पे कि जो अच्छी बात है, जो सच्ची बात है, वो लोगों तक पहुँच जाए। वो कहते हैं ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। हादसा एकदम नहीं होता। इतने अरसे के बाद जाकर इम्तिनान से जो आस्क इम्तिनान का सफ़र है, ये इसीलिए कि लोगों को कोई अच्छी बात किसी के पल्ले पड़ जाए, किसी को समझ में। आप चाहते हैं बहुत सारे लोग भी इम्तिनान बन जाएं और बहुत सारे लोग जो आपने जो चीज़ सीखी वो सीखे और अपनी लाइफ को जैसे आपने बेहतर बनाया, लोग भी ऐसे लाइफ अपनी बेहतर। मेरी तो ख्वाहिश ये है इस्माइल साहब कि लोग इम्तिनान ना बने, इम्तिनान से बेहतर बने। आने वाला वक्त उनके लिए नई मौके देगा, नई अपॉर्चुनिटीज़ देगा। जो कुछ हमने किया, हमारे पास उतने मौके नहीं थे। वालिदैन मिडिल क्लास फैमिली से मेरा ताल्लुक़ है। मेरे वालिद एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे। सो अगर मैं ये कर सकता हूँ तो आज लोगों के पास सोशल मीडिया है, इंटरनेट मौजूद है, रिसोर्सेज हैं, पैसा है, सब कुछ है, तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। बस कोई बताने वाला हो, कोई आगाह करने वाला हो, कोई गाइड करने वाला हो, वही बनने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि आपसे कितने को लोग फ़ायदा आपने दिया होगा या व्यूवरशिप के थ्रू आपको भी नज़र आ रही होगी कि कितने को लोग हैं जो आपका सबक जिन तक पहुँच चुका है और जिनको फ़ायदा हुआ है? अब सोशल मीडिया पे तो इस वक्त तकरीबन लाखों लोग कनेक्टेड हैं जो ऑलरेडी वीडियोस देखते हैं। लाखों की तादाद में इसलिए हैं क्योंकि हर रोज़ कोई ना कोई नई वीडियोस मेरी आ ही जाती हैं। लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर कह लीजिए कि क्लासरूम एनवायरनमेंट में जिन लोगों ने अब तक सीखा है, ये तकरीबन 80,000 से लेकर 1 लाख के करीब हैं। जो लोग ग्रुप में मौजूद हैं, अपने बिजनेसेस कर रहे हैं, ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं और उसमें अच्छे पैसे कमा रहे हैं, तकरीबन 35,000 लोग हैं कि जो रोज़ वाबस्ता हैं इस काम के साथ। और मज़े की बात ये है कि इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं है,
اس میں وہ پاکستانی بھی ہیں جو پاکستان سے باہر اوورسیز پاکستانی ہیں جو وہاں پہ اسٹرگل کر رہے ہیں, ان کو بھی یہ موقع ملتا ہے کہ ایکچولی یہ ایک اور اچھا بہتر فیلڈ ہے, سو اس کا حصہ کیوں نہ بنے. سو یہ خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ایسی اسٹوری جو آپ نے کہا کہ یار یہ جو میں نے کام کیا نا, میں مطلب مزہ آ گیا, ایک آپ نے کسی بندے کو گائیڈ کیا اور ایک دن اس نے آپ کو میسج کیا ہو کہ سر آپ نے مجھے گائیڈ کیا تھا اور میں آج یہاں پہ ہوں. اچھا, ایسی بہت ساری کہانیاں ہیں اسماعیل صاحب, اب خاص طور پہ چند کہانیاں, کیونکہ کہانیاں بہت ساری ریلیٹڈ ہوتی ہیں. چند ایک کہانیاں تھیں کہ ایسے لوگ ملے, اور میں نے بھی ریسنٹلی ایک اپنا میٹ اپ کیا کراچی میں, پھر لاہور میں, تو وہاں پر ایسے لوگ ملے دو مجھے کہانیاں یاد ہیں, ایک خاتون کی اور ایک حضرت کی, جو مور اور لیس سملر ہیں, کہ جو لوگ فائنینشیل حالات سے تنگ آ کر خودکشی کی طرف جانے والے تھے, کہ حالات اتنے برے ہیں, اتنی مایوسی پھیل چکی ہے کہ اب زندگی میں کچھ اور رستہ نظر نہیں آتا. جب ان کو یہ آگاہ کیا گیا, جب میں نے ان کو بتایا, جب انہوں نے ویڈیوز دیکھی کہ ارے کوشش کر کے دیکھ لو, وہ نہ صرف اپنی زندگی کی طرف لوٹے, کاروبار شروع کیا, آج انہوں نے 2-3 لوگوں کو نوکریاں دیں, اپنے کاروبار بہتر بنا. زبردست. اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ نوکری لینے والے سے بہتر ہے آپ نوکری دینے والے بنے, انٹرپرینور بنے, تاکہ اس ملک کا جو بے روزگاری کا انڈیکس ہے نا وہ کم ہو سکے, لوگوں کو روزگار ملے گا, لوگ اپنے بچوں کو پھر تعلیم بھی دے سکیں گے جب ان کے پاس پیسے ہوں گے. آپ ایک انٹرپرینور ہیں, اس کا مطلب کیا ہے؟ آسان الفاظ میں بتائیں لوگوں کو کہ واٹ از انٹرپرینور, یہ ہوتا کیا ہے اور یہ کیسے بنا جاتا ہے؟ اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جو یہ انٹرپرینورشپ کا, یہ انٹرپرینور کا لفظ ہے, یہ پچھلے 10-15 سال میں اس دنیا میں بڑا کامن ہو گیا. ذاتی طور پر اگر میں اس کے بارے میں بات کروں, یہ ہوتا بزنس مین ہی, لیکن یہ وہ بزنس مین ہے جو رسک لینا چاہتا ہے کسی ایسے انڈسٹری میں, کسی ایسے فیلڈ میں کہ جہاں پر لوگوں نے اتنا رسک نہیں لیا, جہاں پر لوگوں نے اتنے تجربے نہیں کیے, یہ ان تجربوں کے لیے تیار ہے. اس میں اور ایک عام بزنس مین میں, یا یوں کہہ لیجیے کہ اس میں اور پاکستان کے ایک ایوریج بزنس مین کی سوچ میں فرق جو ہے نا, وہ فرق یہ ہے کہ ایک عام بزنس مین جب اپنے بزنس میں ناکام ہوتا ہے تو وہ شاید حکومت کو ذمہ دار ٹھہرائے گا, وہ شاید آڈینس کو ذمہ دار ٹھہرائے گا, وہ کہے گا مجھے کسٹمر بیس نہیں ملی. جبکہ ایک انٹرپرینور ان مسائل کا حل نکالنے کے لیے کاوش کرتا ہے, کوشش کرتا ہے کہ میں ان سے باہر نکلوں اور اپنے کاروبار کو بھی کامیاب بناؤں. سو انٹرپرینورشپ اس لیے 10-15 سال میں جگہ زیادہ پکڑ گیا یہ لفظ, لیکن ہوتا یہ بزنس مین ہے, بٹ یہ رسک لینا چاہتا ہے اور رسک لینا جانتا ہے اور نقصان سے ڈرتا نہیں ہے. کاروبار میں منافع بھی ہے, کاروبار میں نقصان بھی ہے, لیکن یہ اپنے نقصان سے ڈرتا نہیں ہے. یہ نہیں کہتے میرا نقصان نہیں ہے, کسی اور کا نقصان ہے, میں ناکام نہیں ہوا, میں کوشش کروں گا دوبارہ کامیاب کرنے کی, دوبارہ ہمت کرنے کی, اور اگر رہ بھی گیا, کامیاب نہیں بھی ہو پایا, تو اتنا کچھ سیکھ چکا ہوں گا اس سارے سفر میں کہ میرا اگلا سفر آسان ہو جائے. زبردست. آپ کا فیوریٹ انٹرپرینور کون ہے؟ فیوریٹ انٹرپرینور تو بہت سارے ہیں, کیونکہ دا موسٹ فیوریٹ فرام, ایک پاکستان سے بتا دیں اور ایک باہر سے بتا دیں. پاکستان سے تو وداؤٹ اے شیڈو آف ڈاؤٹ میاں منشا صاحب ہیں, جنہوں نے بہت سی انڈسٹریز میں کام کیا, ایم سی بی اور نشاط ہے, بہت سے ایسے گروپس ہیں جو ماشاء اللہ رن کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنل سر رچرڈ برانسن مجھے بڑے پسند ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیدار آدمی ہے. جیدار اس لیے کہ وہ ہائکنگ بھی کرے گا, وہ بائکنگ بھی کرے گا, وہ اپنے کاروبار کی وجہ سے جینا نہیں چھوڑ چکا. یہاں پر آج آپ کو پاکستان میں بہت سے ایسے بزنس مین ملیں گے جو صبح سے رات تک پیسے کمانے کی دوڑ میں لگے, پیٹ نکلے ہوئے, بیمار ہیں, اور زندہ رہنا چھوڑ دیا, اور موٹر سائیکلوں میں ارب پتی لوگ ہیں, موٹر سائیکلوں میں پھر رہے ہیں, لائف کو نہیں انجوائے کرنا چاہ رہے, ایئر بیلوننگ کر رہے ہیں, ہائکنگ کر رہے ہیں, بوٹنگ کر رہے ہیں, اور کاروبار بھی کر رہے ہیں. کاچا پایا تھے جناب ناصر نے, فشنگ کر رہے ہیں, اور یہاں پر آپ یہ دیکھ لیں صبح سے شام تک کے 2 کو 4 کیسے کریں, اور نہ کبھی ٹور مارا, نہ کو گھومتے پھرتے ہیں, وہی جو ہے لائف. تو زبردست. سر یہ بتائیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا خیال آپ کو کہاں سے آیا اور یہ آپ نے سیکھا کہاں سے؟ گریٹ کویسچن. اب سلسلہ یہ اسماعیل صاحب کہ میں یو کے میں تھا, یو کے میں نے چارٹرڈ انسٹیٹیوٹ آف مارکیٹنگ جوائن کیا, پاکستان کے ینگسٹ چارٹرڈ مارکیٹر بن گیا. پھر میں یونیورسٹی آف مانچسٹر میں رہا, پہلا پاکستانی تھا جس کا ایم ایس سی مارکیٹنگ میں ایڈمیشن ہوا. تو جب یہ کام کر لیے اور وقت کے ساتھ ساتھ گوگل آ رہا تھا, فیس بک آ رہا تھا, نئی نئی ٹیکنالوجیز آ رہی تھیں, تو میں نے یہ تب سوچا تھا کہ شاید وقت کے ساتھ ساتھ جو ہمارا مارکیٹر ہے نا, یہ ریڈنڈنٹ ہو جائے گا, اس کو ڈیجیٹل فیلڈ کا پتہ نہیں ہوگا. تو اگر ایک اچھا مارکیٹر ہے تو وہ یہ کہتا ہوا شاید اچھا نہیں لگتا کہ جی مجھے صرف آف لائن مارکیٹنگ آتی ہے, مجھے آن لائن نہیں آتی, تو کیوں نہ ہم آن لائن مارکیٹنگ سیکھیں. تو سیکھنے کا سفر جو تھا 2007 میں نے شروع کیا, 2007, 8, 9 ان سالوں میں ان پہ کام کرتا رہا, اور پراپر دنیا کو سکھانے کا جو عمل ہے یہ میں نے 2018 میں جا کر شروع کیا, آس کے امتنان کے اندر, کہ چیزیں مشکل نہیں ہیں.
ہاں آج لوگوں نے ان کو مشکل بنا دی ہے. ڈیجیٹل مارکیٹنگ بڑا مزیدار اور بڑا آسان فیلڈ ہے, لیکن لوگوں کو آگاہی نہیں ہے, کیونکہ پاکستان میں ٹیکنالوجی اتنی ترقی نہیں کر پائی ابھی تک, اتنی زیادہ ان نہیں ہے. سو ایسے موقع پر لوگوں کو سکھانا بھی ضروری ہے, خود سیکھنا بھی ضروری ہے. اور اچھی بات جو مجھے اس فیلڈ کی لگتی ہے نا, وہ ذاتی طور پہ یہ لگتی ہے کہ روز کچھ نیا ہے, کوئی نئی ٹیکنالوجی ہے, روز ایک نیا سیکھنے کا عمل جاری رہے گا, اور وہی عمل آپ آگے دنیا کو سکھاتے رہیں. سو ڈیجیٹل مارکیٹنگ کا یہ سفر شروع ایسے ہی ہوا کہ آف لائن تو آتا ہے, آن لائن کیا ہوتا ہے, کیا فرق ہے, آف لائن کیا ہے اور آن لائن کیا ہوتا ہے. آج اگر آپ کا ایک برانڈ ہے اور وہ پرنٹ میڈیا پہ ایڈورٹائز کرتا ہے, ٹیلی ویژن پہ ایڈورٹائز گلاس بیچنا ہے, آپ نے یہ گلاس بیچنا ہے, آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اشتہارات اخبار میں بھی جائیں, ریڈیو پہ جائیں, ٹی وی پہ جائیں, تو سمجھ میں آتی ہے بات, اور یہ ساری آپ کی آف لائن مارکیٹنگ ہے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ گلاس خریدنے والا کسٹمر اگر باہر نہیں ہے, اگر ریڈیو نہیں سن رہا, اگر ٹی وی نہیں دیکھ رہا, تو یہ کہاں ہے؟ یہ وہ کسٹمر ہے, یہ وہ پاکستان کی یوتھ ہے جو آن لائن سوشل میڈیا پلیٹ فارم زیادہ استعمال کر رہی ہے. تو اگر یہ سب لوگ آن لائن چلے گئے تو آپ کی مارکیٹنگ کو بھی آن لائن جانا ہے, آپ کے برانڈ کو بھی آن لائن ایڈورٹائز کرنا ہے. اب آن لائن ایڈورٹائز کرنے کے ہزاروں پلیٹ فارم اور ہزاروں طریقے ہیں, پھر ان تمام طریقوں پر عبور حاصل کرنا, یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ. سر یہ بتائیں سمپل ایک الفاظ میں کہ جو ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہر بزنس جو ہے نا اس کا جو اینڈ ہوتا ہے نا وہ سیلز پہ ہوتا ہے, یہ چیز بکی, اور جو آپ کی بیک بون ہوتی ہے وہ سیلز ہے. سیلز ہوگا, ریونیو جنریٹ ہوگا, اس میں سے خرچے مائنس ہو جائیں گے اور آپ کے پیسے نکل آئیں گے. سمپل ناظرین کو یہ بتائیں کہ اسماعیل کے پاس یہ ایک کپ ہے اور میں نے ایک کپ بیچنا ہے پاکستان کے اندر, وہ کون سے مین ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم ہے؟ سیکھنا تو بڑا مطلب وہ ان کا اپنا کام ہے, وہ سیکھیں گے کیسے, لیکن وہ کون سے ہیں جس کو سیکھ کر یہ کپ بیچ کے ایک اچھا پیسہ کما سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں اسماعیل صاحب دو سوال سب سے پہلے آ جاتے ہیں جب آپ کپ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. پہلا سوال یہ آتا ہے کہ کپ کا خریدار ہے کون؟ کپ کا خریدار شاید 12, 13, 14 سال کا بچہ نہیں ہوگا, یہ ایک والدہ ہو سکتی ہیں, ایک گھر ہو سکتا ہے, ایک ہاؤس وائف ہو سکتی ہیں, جن کی عمر آپ پاکستان کے کلچر میں رہتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ 25 سال سے لے کے 40-45 سال تک کی عمر کے لوگ ہوں گے. اب سوال یہ ہے کہ اس عمر کے لوگ پاکستان میں کون سا سوشل میڈیا یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم یوز کر رہے ہیں؟ تو آپ کو جواب ہی ملے گا کہ پاکستان میں فیس بک سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے. سو اب اس کپ کو بیچنے کے لیے آپ کو فیس بک پہ جانا پڑے گا, یا آپ کو انسٹاگرام جو سیکنڈ بیسٹ ہے اس پلیٹ فارم پہ جانا پڑے گا, کیونکہ آڈینس وہاں ہے. آج اگر میرا کسٹمر ٹک ٹاک پہ ہوگا تو میں ٹک ٹاک پہ جاؤں گا, آج اگر وہ اسنیپ چیٹ پہ ہوگا تو میری ایڈورٹائزنگ اسنیپ چیٹ پہ ہوگی. سو امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ جانیں کہ آپ کا گاہک ہے کون اور وہ کس پلیٹ فارم پہ موجود ہے. خوبصورت بات, جس پلیٹ فارم پہ وہ موجود ہے وہی چیز آپ اس کے سامنے, اس کی ضرورت کی چیز اس کے سامنے رکھیں گے, یعنی کہ کریکٹ آڈینس کو ٹارگٹ کرنا ہے, رائٹ پیپل کو, صحیح انسان تک پہنچنا. اب میں ٹویٹر پہ مارکیٹ کر رہا ہوں گا, ٹویٹر پہ اب یہ میں ٹویٹر پہ کون لے گا میرے سے؟ جتنے ٹویٹر آرٹسٹ ہیں انہوں نے پالیٹکس پہ بات کرنی ہے تو ان کا تو کپ کے اوپر دھیان ہی نہیں ہے. سو آپ کا پیسہ بھی ضائع ہوگا, آپ کا وقت بھی ضائع ہوگا. سو اس لیے بہتر پلیٹ فارم تک پہنچنا سب سے اہم سوال ہے. بہت خوبصورت بات کی کہ بہتر پلیٹ فارم کے اوپر آپ نے مارکیٹنگ کرنی ہے. لوگ کیا کر رہے ہیں جی, ڈیجیٹل مارکیٹنگ رکھا ہوا ہے اور مارکیٹنگ کر رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی ہماری چیز بک رہی. میں چلتا ہوں بریک کے بعد اور اسی سے اس کو کنٹینیو کریں گے کہ اس کپ کو ہم نے کیسے بیچا. ویلکم بیک. امتنان احمد صاحب میرے ساتھ موجود ہیں اور ہم بات کر رہے تھے اس کپ کو ہم کیسے بیچیں گے. جیسے کہ پچھلی جو انہوں نے جہاں سے بات ختم کی کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی چیز کون خرید رہا ہے, اور وہ جو آپ چیز بیچ رہے ہیں اس کا آڈینس یعنی کہ وہ جو خریدار ہے وہ کہاں. اتنی بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ کپ ہے, اب یہ میل تو لے گا نہیں, امتنان صاحب تو لیں گے نہیں, اسماعیل صاحب تو لیں گے نہیں, یا تو ہماری بیویاں جا کے لیں گی, یا بیوی نہیں ہے تو والدہ جا کے لے لے گی, یا ہماری بہنیں چلی جائیں گی یہ کپ لینے. اب ان کی آپ ایج دیکھیں. اب ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اسکول میں, اگر مثال ہماری کوئی بہن پڑھ رہی ہے وہ کبھی بھی نہیں جائے گی, والدہ جائے گی جو 25 سے اوپر کی ایجڈ ہیں, یا بال بچے دار جو تھوڑی سی ایج. اب اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے بڑی زبردست بات کی. سب سے پہلا فیس بک ہے, پھر اس کے بعد انسٹاگرام ہے. اب یہی کپ آپ ٹویٹر کے اوپر جیسے ان کا وہاں تو پولیٹیشین بیٹھے ہوئے, انہیں تھوڑا کپ لے کے کرنا ہے. سو جب تک آپ
رائٹ لوگوں کو مارکیٹ میں ٹارگیٹ نہیں کریں گے آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں نے کمپنیاں بنائی ہوئی ہیں, ہزاروں لاکھوں روپے تنخواہ دے رہے ہیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو, پھر کہہ رہے ہیں یار رسپانس نہیں آ رہا, چیز نہیں آ رہا. سو یہ وہی پوائنٹ ہے جو آپ نے بتایا کہ وہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری چیز کون خرید رہا ہے. اب میک بک ہے, یہ میک بک آپ 12ویں کلاس کا لڑکا کبھی نہیں لے گا, بالکل یہ 10ویں کلاس کا نہیں لے گا. اب یہ وہ لے گا جس کی اچھی سیلری ہے, جو اچھا کام کر رہا ہے, وہ بزنس مین لے گا, وہ آپ کا سی او ٹائپ لوگ جو تھوڑا سا یا اچھے پروگرامر سافٹ ویئر انجینئرز وغیرہ لیں گے. سو اس بات کو ہم لے کے آگے چلتے ہیں کہ یہ جو کپ ہے پاکستان کے اندر جو بزنس کر رہے ہیں بہت سارے لوگ, ہم چھوٹے بزنس کی بات کریں, بہت سارے لوگ ہیں پتہ نہیں خان صاحب پوری کپ نے بھی پھاڑ لیا ہے. ایسی یہ کپ کی بات نہیں, یہ اس جو سر نے پلیٹ فارمس کی بات ابھی کرنے جا رہے ہیں اس پہ کپ بھی بک رہا ہے, اس پہ یہ بھی بک رہا ہے, اور اس پہ مرسڈیز بھی بک رہی ہے. بالکل یہ فیس بک وغیرہ جو ان چیز کی ہم بات کرنے بھی جا رہے ہیں آگے پلیٹ فارمس پہ, دنیا کی ہر چیز بک رہی ہے, جہاز بھی بک رہے ہیں. سو ایک کپ کو ہم ایز اے ایگزامپل لے رہے ہیں, نہ جب بڑا بزنس مین ہو کے کپ کی گل ہو رہی. سر کپ کے اوپر یہ بتائیں کہ پاکستان میں اگر یہ کپ بیچ رہا ہے, کوئی بزنس مین کام کر رہا ہے یا ایون پراپرٹی بیچ رہا ہے, کوئی بھی پروڈکٹ بیچ رہا ہے, وہ اور کس طریقے سے اپنی چیز کو بیچ سکتا ہے, جیسے کہ دراز ہے, او ایل ایکس اور بہت سارے پلیٹ فارمس ہیں, اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. اچھا یہ دو چیزیں مختلف ہیں کہ اگر آپ کوئی کپ بیچ رہے ہیں یا کوئی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں تو پروڈکٹ کے لیے تو آپ ای کامرس کی بات کرتے ہیں. اگر ہم پراپرٹی کی بات کر رہے ہیں, ریئل اسٹیٹ کی بات کر رہے ہیں, تو وہ B2B انوائرمنٹ ہے, وہاں پر بزنس تو بزنس ہوگا, سلسلہ ڈفرینٹ ہوگا, کیونکہ پروڈکٹ کی پرائز زیادہ ہے اور وہ ڈیسیجن اتنی جلدی نہیں ہوتا. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ پاکستان میں یہ اگین میں چونکہ ایک ریسرچ فرم بھی چلاتا ہوں اور یہ ہمارے انٹرنل ریسرچ کا نتیجہ ہے کہ پاکستان میں اگر کوئی چیز آپ نے ای کامرس میں آن لائن بیچنی ہے تو یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ آن لائن 2400 سے لے کے 2500 تک کی حد ماریں, بہت اچھی چیز ہے تو 3000 روپے. 3000 روپے کی چیز اگر ای کامرس میں میرے سامنے آئے گی, میں نے چیز دیکھی, مجھے اچھا لگا, میں نے خرید لی, چاہے کیش آن ڈیلیوری پہ خریدی, چاہے کارڈ سے پیمنٹ کر کے خریدی. ای کامرس جو آن لائن چیز بیچ رہے ہوتے ہیں, جس اگر آپ 3000 روپے سے زیادہ کی چیز بیچنا چاہتے ہیں تو یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر شاید میں اپنے دوست سے مشورہ کرنا چاہوں گا, بھائی سے پوچھنا چاہوں گا, بیگم سے پوچھنا چاہوں گا, جا کر ہاتھ لگا کر چیک کرنا چاہوں گا. سو یہ ایک مہنگی چیز ہو جاتی ہے. جتنا ای کامرس ہے یہ نارملی 3000 سے کم کی پرائس پہ سارا ای کامرس ہو ہی جاتا ہے. اب ای کامرس کے لیے آپ کے پاس بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں, آپ کے پاس اپنی ویب سائٹ ہے, آپ کے پاس بہت ساری پلیٹ فارمز جس میں گوگل بھی شامل ہے, گوگل پہ ایڈورٹائز کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں, یوٹیوب پہ ایڈورٹائز کر کے بھی کر سکتے ہیں. تو پلیٹ فارمز تو بہت سارے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں B2B انوائرمنٹ کی یا ہائر پرائس پوائنٹ کی یا ریئل اسٹیٹ کی, اب وہاں پر سلسلہ یہ ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرے سامنے ایک پلاٹ آیا, میں نے کارٹ میں ایڈ کیا اور کارڈ سے 2 کروڑ کی پیمنٹ کر دی. یہ ایسا نہیں ہوگا. میں اپنے یہ فارم بھروں گا کسی بھی ویب سائٹ پہ, وہ مجھ سے رابطہ کریں گے, ایک ملاقات ہوگی, 2 ملاقاتیں ہوں گی, ملاقاتوں کا سلسلہ چلے گا اور پھر کہیں جا کے یہ فیصلہ ہو پائے گا. سو لیڈ کو میچور کرنے کا, نرچر کرنے کا ٹائم زیادہ چاہیے ہوتا ہے. بٹ ریئل اسٹیٹ والوں کو آج اس چیز سمجھنی چاہیے. میرے بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جو ریئل اسٹیٹ ایجنٹس بھی ہیں, ریالٹرز بھی ہیں. یہ جو سر بات کرنے جا رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے, پراپرٹی میں جتنے لوگ بیچ رہے ہیں پورے پاکستان کے ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہے ہیں, اوور ٹو یو سر, ذرا بتائیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ یہ جانیں کہ آپ نے لیڈز کیسے ڈیولپ کرنی ہے. اگر آپ کے پاس لیڈز آ رہی ہیں اور دن کی 100-200 لیڈز آ رہی ہیں اور آپ ان لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور رابطہ کر کے ان کو پیغام پہنچا رہے ہیں, سٹیج 1 پہ لا رہے ہیں, پھر سٹیج 2 پہ لا رہے ہیں جہاں پہ انفارمیشن شیئر کر رہے ہیں, پھر سٹیج 3 پہ ان کا انٹرسٹ پیدا ہوتا ہے, پھر سٹیج 4 پہ وہ لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں اور سٹیج 5 پہ جا کے کلوز کرتے ہیں. تو ہر سٹیج پر آپ کی مارکیٹنگ صحیح ہونی چاہیے, ہر سٹیج پر کسٹمر کے ساتھ کانٹیکٹ. ایلیبریٹ کریں تھوڑا سا اس کو, میں پراپرٹی کا کام کر رہا ہوں, مجھے انٹرسٹ آ رہا ہے اس میں. ماشاء اللہ. اچھا سلسلہ یہ کہ جب میں نے انٹرسٹ شو کیا آپ کی کسی ایڈ کے اوپر اور وہ پلاٹ کے حوالے سے کوئی ایڈ تھا یا کسی اپارٹمنٹ کے حوالے سے ایڈ تھا, تو میں نے انٹرسٹ تو شو کر دیا. اب پہلا سوال یہ کہ سٹیج 1 پہ آپ یا آپ کی ٹیم کتنے عرصے میں مجھ سے رابطہ کرتی ہے. اگر آپ نے اگلے 2 دن کے اندر مجھ سے رابطہ نہیں کیا تو تیسرے دن میری زندگی میں اتنا کچھ ہے کہ میں بھول جاؤں گا. کسٹمر کے پاس بہت سی ڈسٹریکشنز ہیں. تو نمبر 1 پہلی سٹیج پہ جلدی رابطہ کرنا ضروری ہے. نمبر 2 دوسری سٹیج پر اکثر ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ چیز بیچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس کسٹمر آیا اور آج ہی بیچ دیں. دوسری سٹیج پر امیڈیٹلی بیچنے کی کوشش مت کریں, وہ بھی انفارمیشن حاصل کرنا چاہتا ہے. ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ایک المیہ یہ ہے ہماری قوم میں, ہمارے لوگوں میں, کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسٹمر بس فوراً سے پیسے دے کے چلا جائے, اس کو ہم ایجوکیٹ نہ کریں. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنے بزنسز کسٹمر کو ایجوکیٹ کرنے پر ٹائم لگاتے ہیں ان کی سیلز بھی اچھی ہوتی ہیں, وہ کمپنیز ترقی بھی کرتی ہیں. تو کسٹمر کو ایجوکیٹ کریں, اس کو بتائیں کہ اس اپارٹمنٹ کے فائدے کیا ہیں, اس کے نقصانات کیا ہیں, کھول کر ہر چیز ایکسپلین کرنا ضروری ہے تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ یار یہ میرا نقصان نہیں چاہتے, یہ نہیں کہ ڈائریکٹ پیسوں پہ جائیں گے سر جی پیسے کٹو. ہاں, تو دوسری سٹیج پہ اس کو انفارمیشن دیں,
تیسری اسٹیج پر اس کو بتائیں کہ آپ مارکیٹ میں اور بھی چیزیں چیک کریں, میں دوبارہ آپ سے رابطہ بھی کروں گا, تاکہ اس کو یہ لگے, اس کو احساس ہو کہ مجھے اچھی چیز ہی مل رہی ہے. اور ایونچولی کوئی بھی دھندا, کوئی بھی کاروبار اس بیسس پہ چلتا ہے کہ آپ کسٹمر کو اچھی چیز ہی دیں. سو آپ تھرڈ اسٹیج پر اس کو اچھی انفارمیشن دیں. پھر چوتھی اور پانچویں اسٹیج ہے کہ جہاں پر اب آپ نے کافی کر دیا, اب کسٹمر نے ڈیسیجن لینا ہے. آپ نے اتنی انفارمیشن اس کو دے دی ہے کہ اب وہ فیصلہ کرنے کے قابل ہو چکا ہے. اگر اس کی پیئنگ کیپیسٹی ہے تو اب وہ فیصلہ کرے گا. تو چوتھی اور پانچویں اسٹیج زیادہ آپ کی کسٹمر سروس کی اسٹیج ہے, نہ کہ سیلز کی اسٹیج ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی یہ کہ ہم ہر اسٹیج پر بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. لوگوں کو مت بیچیں. آج لوگوں کو بہت اویئرنیس ہے. پاکستانی کسٹمر کے پاس آج بہت نالج ہے, اس کو بہت پتہ ہے کہ چیزیں کیسے چلتی ہیں. سر زبردست. ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے آپ نے یہ ہماری 3-4 منٹ کی گفتگو سنی. جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کے لوگ کام کر رہے ہیں, آپ سب اس کلپ سے, جو ابھی کلپ آپ کے سامنے آیا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام جو ریئل اسٹیٹ کے گروپس ہیں اس میں بھی شیئر کریں, تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اس کو نا علم کو دبا کے رکھتے ہیں کہ جی اگے نو پتہ لگے, نالے نو پتہ لگے, وہ بھی ادھر بھی پلاٹ اچھا بکسی. سو جتنا آپ, یہ ابھی بیک اسٹیج پہ یہی بات ہوتی ہے کہ اگر آپ جتنا علم بانٹیں گے, آپ کو بدلے میں بہت علم ملے گا. اور جب آپ لوگوں کا فائدہ سوچیں گے تو آپ کو ہی فائدہ ملے گا. یہ یاد رکھیں, اگر آپ نے چاہتے ہیں کہ آپ کامیاب ہوں, آپ لوگوں کو کامیاب دیکھنے کی کوشش کریں. بالکل. اور اگر آپ جتنے بھی دنیا کے اندر بزنس مین, آپ اچھے بزنس مینس کو دیکھنے, آپ کامیاب لوگوں کو دیکھنے, انہوں نے 7 کھڑے لوگوں کو پڑوس میں, کمپیٹرز کو کامیاب دیکھنے کی خواہش ضرور کی ہے, اور یہ وش کی ہے کہ یہ بھی کامیاب ہوں. آپ دوسرے کو کامیاب دیکھیں گے, آپ خود کامیاب ہوں گے. سو زبردست سر, آپ نے بات کی. اس کے اوپر آگے چلتے ہیں کہ ینگسٹرز کو آپ کیا پیغام دیں گے, جو بالکل ایک ڈل نل ہے کہ بھائی مجھے کچھ بھی نہیں پتا, کیا اس کو کہیں گے؟ دیکھیے, ینگسٹرز کو 2 پیغام دینا تو چاہیے, ٹیکنیکلی 1 پیغام, لیکن 2 پیغام بنتے ہیں, کیونکہ دوسری چیز یہ مجھے بہت زیادہ فیس کرنے کو مل رہی ہے. لوگوں کو میں آج دیکھ رہا ہوں, لوگوں سے بات ہوتی ہے, ینگسٹر سے بات ہوتی ہے. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے علاوہ اور بھی جس فیلڈ کا علم حاصل کرنا چاہیں کریں. ہمارا نوجوان آج اپنے نصاب کی کتابوں تک ہی کیوں ریسٹرکٹڈ ہو گیا, وہ نیا سیکھنے کو کیوں تیار نہیں ہے. جب 14 سال کی عمر میں اسماعیل صاحب میں نے کام شروع کیا تھا, تو میں سینما میں بغیر کسی شرمندگی کے خوشی سے, اور آج بھی میں I'm proud that I've done that, کہ میں سینما میں کھڑا ہو گیا چپس بیچنے کے لیے, اور چپس بیچے, پیسے کمائے, کسی پر ڈپینڈنٹ نہیں بنا, والدین کو مشکل میں نہیں ڈالا کہ آپ نے میرے خرچے اٹھانے. سو یہ آج ہمارا نوجوان کر سکتا ہے. سو پہلی چیز ہے کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھیں. نئے نئے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں, نیا نیا علم آ رہا ہے, ڈراپ شپنگ بہت اچھی چل رہی ہے, ای کامرس بہت اچھی ہے, ان چیزوں کو سیکھیں. دوسرا جو پیغام ہے جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, کہ اپنے والدین پر بوجھ مت ڈالیں. آج آپ کیوں سوچتے ہیں کہ آپ کو جب تک والد 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں دیں گے آپ کا کاروبار شروع نہیں ہوگا. میں نے اپنی زندگی میں, اور یہ بڑی اچھی کہانی اور شاید کسی کے کام آ جائے, پلیز شیئر, میں نے آج تک جتنے بھی بزنسز بنائے, میں ایم رننگ دا لارجسٹ ریسرچ کمپنی, میں B2B انٹرنیشنل پلیٹ فارم بچاؤ.pk چل رہا ہے, میں میڈ ریفائنری سافٹ ویئر ہاؤس رن کر رہا ہوں, آسک امتنان الگ چل رہا ہے, تو اور بہت ساری چیزیں ہیں, بہت سارے سلسلے ہیں, زورانڈا چل رہا ہے. سو آج جتنی بھی پلیٹ فارم چل رہے ہیں, میں نے کبھی کوئی بزنس انویسٹمنٹ سے شروع نہیں کیا. کبھی یہ نہیں کہا کہ جی میرے پاس اتنے ملین کی فنڈنگ آ گئی ہے, آج کاروبار شروع کیا جائے. کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے. وداؤٹ انویسٹمنٹ بزنس ہوتے ہیں, ہمارے یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہے, اور اس کا طریقہ ہے. اس کا طریقہ یہ, اور آپ کے توسط سے میں باقی لوگوں کو بھی یہ پیغام پہنچانا چاہوں گا, مجھے ہمیشہ انویسٹمنٹ ملی, لیکن نہ میں نے کسی وینچر کیپٹل سے لی, نہ میں نے والدین سے لی, نہ میں نے اینجل انویسٹر سے لی. میں نے یہ انویسٹمنٹ کہاں سے لی؟ ہمیشہ جو انویسٹمنٹ لی میں نے ہمیشہ کسٹمر سے لی, کہ اگر میری پروڈکٹ اچھی ہے تو وہ کسٹمر مجھے پیسے دینے کو تیار کیوں نہیں ہے؟ تو ہونا چاہیے. اگر پروڈکٹ اچھی ہے اور کسٹمر 1 سال کے پیسے پہلے دے دیتا ہے, اس نے نہ صرف میرا بزنس اسٹیبلش کر دیا, بلکہ کسٹمر نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ یہ کام چل سکتا ہے. اچھا, اب اسی کو اپوزٹ دیکھتے ہیں, اور اپوزٹ سیناریو یہ ہے کہ آپ اپنے والد سے 20 لاکھ روپے لے کے آ گئے, گاہک نے 1 روپیہ نہیں ابھی تک آپ کو دیا, آپ نے دکانیں بنا لی, آن لائن ویب سائٹس بنا دی, اور اس کے بعد پتہ چل جی 20 لاکھ تو ڈوب گئے, 1 روپے کی سیل نہیں ہوئی. اس سے بہت بہتر ہے کہ کسٹمر تک پہنچیں, اپنے مال کو پہلے بیچنے کی کوشش کریں. آج کاروبار کرنے کے لیے نوجوانوں کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, ان کو دماغ کی ضرورت ہے, ان کو اسکل کی ضرورت ہے, ان کو نالج کی ضرورت ہے. کتاب نصاب پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن نصاب کے بعد بھی بہت ٹائم ہے آپ کے پاس, بڑا وقت ہے جو آپ ان نئی چیزوں کو, ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو, ای کامرس کو, ڈراپ شپنگ کو سیکھنے میں صرف کر سکتے ہیں. اور یہی میں کہنا چاہوں گا نوجوانوں کو کہ کچھ کرو.
اٹھتی ہوئی جوانی ہے, اگر نوجوان نے آج کچھ نہیں کیا تو یہ جو گنگا بہہ رہی ہے یہ کہیں اور بہہ کر نکل جائے گی, یہ اس سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں رہے. زبردست. اس کے مین کون سے پلیٹ فارمز ہیں یہ جو سیکھنے کے ہیں؟ آپ کے پاس بھی پلیٹ فارمز ہیں, اس کا بھی ذکر کرتے ہیں. اوورال اور بھی جو پلیٹ فارمز ہیں کہ یہ جو سیکھنا ہے علم, ایک نوجوان کہتا ہے میں سیکھنا چاہتا ہوں, تو اس کو آپ کیا پیغام دیں کہ کہاں سے سیکھے, وہ کیسے سیکھے؟ بالکل, دیکھیے آپ آج اپنا پیج وغیرہ کا بھی نام بتائیں. سیکھنے کے لیے بہت سے پلیٹ فارمز موجود ہیں. بہت آسان کام یہ کریں کہ askimtanan.com پہ جائیں, جو کہ میری ویب سائٹ ہے ASK امتنان, askimtanan.com پر, یا ایون فیس بک پہ چلے جائیں ask امتنان پر, انسٹاگرام پر, اور اس میں آپ کو بے تحاشا ڈیمونسٹریشنز ملتی ہیں. آپ کو پیسہ لگانے کی ضرورت نہیں. اگر آپ سیکھنا مفت میں ویڈیو دیکھیں, آپ مفت میں ویڈیوز دیکھیں, مفت میں کورسز جوائن کریں, مفت میں سیکھیں, اور یہ تمام علم آپ کے لیے موجود ہے. اور صرف یہ علم ہی نہیں ہے, علم کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے لیے مینٹورز پیدا کر دیے. دیکھیں یونیورسٹی میں آپ لوگ پیسہ لگا رہے ہیں, آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, یہ میں بھول جاؤں گا کہ یونیورسٹیز میں آپ لوگ لاکھوں روپے لگا رہے ہیں, 15 لاکھ روپے کر کے آپ جو ہے اتنی بڑی ڈگری لے کے نکلتے ہیں, کخ دا پتہ نہیں ہوتا. اور یہ چھوٹے چھوٹے کورسز ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جیسے آپ جو ہے سیکھ کے پیسہ کما سکتے ہیں. یونیورسٹی کا علم پیسہ نہیں دے رہی, یہ آپ کو پیسہ دے گا. اور صرف ہم یہ فری میں سکھا نہیں رہے, فری میں سکھانے کے ساتھ ساتھ اسی ویب سائٹ پہ آپ کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس مل رہے ہیں, آپ کو مینٹورز مل رہے ہیں جو آپ کے سوالوں کے جواب دے رہے ہیں, تو آپ کو ہینڈز آن نالج مل رہا ہے. بسم اللہ کریں, ہاتھ پکڑنے والے ملیں گے, ہاتھ پکڑ کر آپ کو آگے لے کر چلنے والے مل رہے ہیں. ڈراپ شپنگ بہت امپورٹنٹ ہے اس وقت, ڈراپ شپنگ کریں. یہ کیا چیز ہوتی ہے ڈراپ شپنگ؟ یہ ہے کہ آج میں نے اپنی ویب سائٹ بنائی, لیکن بیچنے کے لیے یہ جو کپ ہے, یہ کپ میرے پاس نہیں ہے, میری اوقات نہیں ہے کہ میں ایک کپ خرید سکوں. آپ کے پاس دکان ہے آپ کے پاس, یعنی کہ ویب سائٹ ہے آپ کے پاس, دکان ہے, یا ایون انسٹاگرام کا پروفائل ہے, یا فیس بک پیج ہے, فیس بک پیج ہے, تو اس پہ آپ کے پیسے تو کوئی نہیں لگے. لیکن اب میں 100 کپ خرید کر نہیں بیچ سکتا, آپ کو 10,000 روپیہ چاہیے, 5,000. لیکن کوئی اور صاحب یہ کپ بناتے ہیں, میں نے وہی کپ 10 روپے کا فور مثال کے طور پر لیا اور اپنی ویب سائٹ پہ 20 روپے کا یا 50 روپے یا 100 روپے کا بیچ دیا. جب کسٹمر کو یہ کپ چاہیے تو جس کا کپ تھا وہ ڈائریکٹلی کسٹمر کو دے دے گا, مجھے بیچ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو خوبصورتی یہ کہ آپ نے صرف مارکیٹنگ کی, اپنی دکان بنائی, کسی اور کا سامان بیچا اپنے مرضی کے ریٹ پہ, اور انہوں نے ڈیلیور کر دیا. ایسے ہی ہے, آپ نے گھر بیٹھے ہوئے 80 90 100 روپے آپ نے جسٹ کلائنٹ کو اور جو مین جس کا مال ہے ان کو ملوایا, اور درمیان میں اپنا پیسہ آسان ہو. زبردست ہو گیا. تو یہ آج ڈراپ شپنگ پوری دنیا میں چل رہا ہے. ڈراپ شپنگ کے لیے ہم نے بچاؤ.pk کا پلیٹ فارم دے دیا, اور بچاؤ.pk کا پلیٹ فارم اتنا خوبصورت ہے کہ آپ بچاؤ.pk پہ آئے, آپ نے چائنا سے, ٹرکی سے, دبئی سے بہترین پروڈکٹ. اسپیلنگ بتا دیں بچاؤ.pk کی. BACHAO بچاؤ.pk. آپ بچاؤ.pk پہ جا کر آپ نے بہترین انٹرنیشنل پروڈکٹس اپنے کسٹمرز کو ڈیلیور کروا دی. آپ کو ایڈوانٹیج یہ ہوا کہ آپ نے گھر بیٹھے ہوئے پیسے کما لیے. ہماری جو بچیاں آج جو خواتین فائنینشیل انڈیپینڈنس چاہتی ہیں, یہ فائنینشیل انڈیپینڈنس ان کو گھر کی 4 دیواری میں بچاؤ.pk دے رہا ہے. اینڈ اگین, جس طرح کورسز فری آپ کے لیے ہیں, بچاؤ.pk از ناٹ اے منی میکنگ پروپوزیشن. یہ تمام چیزیں آپ کو پرووائڈ کر رہا ہے, آپ کو سروسز دے رہا ہے. خوبصورتی اس میں یہ ہے کہ آپ نے بچاؤ.pk سے اگر کوئی چیز اپنے کسٹمر کو ڈیلیور کرائی کیش آن ڈیلیوری پہ, تو خوبصورتی یہ ہے کہ بچاؤ.pk خود جا کر کسٹمر کو ڈیلیور کرتا ہے اور پیسے لے کر آپ کے اکاؤنٹ میں بھی ڈال دیتا ہے. آپ کا حصہ آپ کے اکاؤنٹ میں, آپ کا حصہ, آپ کا شیئر آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے. آپ کو اور کیا چاہیے؟ زبردست. سو آپ نے سر کی بات سن لی. آسک امتنان, IMTINAN, یہی آسک امتنان فیس بک پیج. میں نے تو ویسے فیس بک ان کا فالو کیا ہے, میں ان کو دیکھتا رہتا ہوں, ریگولر ویڈیوز ان کی دیکھتا ہوں, اور شارٹ کلپس بھی دیکھتے ہیں. جب بھی ہم کبھی ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں, چھوٹے ان کے کلپ ہیں, 30 سیکنڈ کے بھی ہیں, 1 منٹ کے بھی ہیں, بڑے فائدہ مند ہیں. اسی سے آپ آگے فردر جو ہے مزید اس آسک امتنان جو ان کی ویب سائٹ وغیرہ بھی ہیں, اور فیس بک پہ بڑے ایزیلی آپ کو مل جائے گا, اور ساتھ ساتھ بچاؤ.pk کے اوپر آپ جا سکتے ہیں. سر یہ بتائیں کہ خواتین جو ہیں پاکستان کے اندر اس ٹائم ہماری مین جو ہے وہ پاپولیشن بھی ہے, اور ہمارے گھروں کی زینت ہے, اور ہم ایک ایسا ملک ہے جہاں پر یہ لوگ چاہتے ہیں کہ زیادہ ہماری خواتین باہر زیادہ نہ جائیں, اور ایک پردے کے اندر, ایک 4 دیواری کے اندر کام کیا جائے. ٹھیک ہے, باہر بھی لوگ جاتے ہیں, لیکن ہم اس چیز کو ڈسکس اب یہاں پہ کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کے اوپر یہ بتائیں کہ خواتین جو ہیں وہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ سے آیا پاکستان میں پیسے کما رہی ہیں یا نہیں کما رہی, اور اگر کما رہی ہیں تو یہ جو نہیں کما رہے, جو ہماری خواتین مائیں بہنیں, وہ کیسے اس سے پیسے کما سکتے ہیں؟ کما رہی ہیں, اور بہت اچھے پیسے کما رہی ہیں. تقریباً کہہ لیجیے کہ جو 35,000 اسٹوڈنٹس آج ماشاء اللہ آسک امتنان کے تھرو پیسے کما رہے ہیں, اس کا 50% خواتین ہیں. اور خواتین کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو آج سے 20 سال 30 سال پہلے آپ پاکستان کی موویز میں ایک کانسیپٹ دیکھا کرتے تھے کہ ایک خاتون, فلموں میں آتا تھا, خاتون بیوہ ہو گئی ہیں,
اب وہ بیوہ ہونے کے بعد ہیرو کی پرورش بھی کر رہی ہیں. تو سلائی مشین ایک ایسا کانسیپٹ تھا کہ وہ کپڑے سیتی رہتی تھی اور ہیرو بڑا ہوتا رہتا تھا. جس طرح وہ سلائی مشین تھی کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کے اندر رہتے ہوئے خواتین کو اس سلائی مشین نے انڈیپینڈنٹ بنایا, فائنینشیل انڈیپینڈنس دی. آج وہی سلائی مشین وہ لیپ ٹاپ میں کنورٹ ہو گئی ہے. آج وہ کمپیوٹر موجود ہے. خواتین فائیور پہ اب فری لانسنگ کر سکتی ہیں, اپ ورک پہ کام کر سکتی ہیں, freelancer.com پہ کام کر سکتی ہیں. خواتین وی ایس بن سکتی ہیں, خواتین ڈراپ شپنگ کر سکتی ہیں, خواتین ای کامرس کر سکتی ہیں, خواتین کانٹینٹ رائٹنگ کر سکتی ہیں, گرافک ڈیزائنر بن سکتی ہیں, ڈیجیٹل مارکیٹنگ وی اے بن سکتی ہیں. بہت سی سروسز ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں. بٹ بہترین یہ ہے کہ خواتین ڈراپ شپنگ یا ای کامرس کریں تاکہ اس میں جو 4 پیسے ایکسٹرا بچتے ہیں نا وہ ان کو جلدی فائنینشیل انڈیپینڈنس. اس کے لیے کوئی ڈگری کی ضرورت تو نہیں ہے؟ اس کے لیے ڈگری کی تو ضرورت نہیں ہے, میں ڈگری کے ہمیشہ حق میں ہوتا ہوں, لیکن اس کے لیے آپ کو اسکل کی ضرورت ہے اور کچھ کرنے کی ضرورت ہے. وہ کہتے ہیں بیکار مباش کچھ کیا کر, بیکار مباش کچھ کیا کر, کپڑے ادھیڑ کر سیا کر. کچھ کرنے کی ضرورت ہے. آج ہمارا جوان ہل نہیں رہا, اس کو ہلانے کی ضرورت ہے, اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ بھائی کچھ کر لو اس سے پہلے کہ وقت چلا جائے. زبردست. اطمینان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور خواتین آپ کے لیے پیغام کہ سلائی مشین سے نکل کر آپ اس مشین کے اوپر آئیں تاکہ آپ زیادہ پیسے کما سکیں اور گھر کے اندر بیٹھے اپنی لائف انجوائے کر سکیں. چلتے ہیں بریک کے بعد, ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بزنس راؤنڈ اپ وتھ محمد اسماعیل, اور آج وتھ محمد اسماعیل موجود ہیں جناب امتنان احمد صاحب. پاکستان کے معروف موٹیویشنل اسپیکر ہیں, انٹرپرنور ہیں, CEO بچاؤ.pk, اور آپ ان کو فیس بک کے اوپر آسک امتنان کے فیس بک, انسٹاگرام اور باقی سوشل میڈیا پیجز کے اوپر دیکھ سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے ایک اور موٹیویشنل اور ٹرینر بھی ہیں, میں خود بھی ان کو فالو کرتا ہوں. آپ بھی اگر بزنس مین ہیں یا بننا چاہتے ہیں یا بزنس میں ترقی کرنا چاہتے ہیں تو آپ ان کو فالو کریں گے, آپ کو فائدہ ہوگا. سر یہ بتائیں کہ سوشل میڈیا مارکیٹنگ کے بارے میں سنا ہے, ابھی ہم بیک آف دا اسٹیج بات کر رہے تھے ایڈوانس سوشل میڈیا مارکیٹنگ. ایک چکر آئی فون پروز یہ میکس آ گیا, ایک چکر. اچھا بالکل, یہ میکس آ چکا, اور یہ میکس اس لیے ہے کہ ایڈوانس سوشل میڈیا مارکیٹنگ ASMM جس کو ہم کہتے ہیں, یہ میرا ایک پروگرام ہے جو کہ میں نے تقریباً یہ کورس کہہ لیجیے, یہ فری آف کاسٹ اگین یہ لوگوں کے لیے موجود ہے جو لوگ ڈیمو میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو پروگرام ہے یہ ہم نے تقریباً کوئی 1.5 سال پہلے لانچ کیا, اور یہ آج ایک فلیگ شپ پروگرام ہے. فلیگ شپ کیوں ہے, اتنا کامیاب پروگرام کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اس انسان کو تربیت دیتا ہے کہ جس کے پاس کہہ لیجیے کہ ویب سائٹ بنانے کے بھی پیسے نہیں ہیں. اچھا اس میں ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ کہ آج آپ پاکستان میں یہ دیکھتے ہیں, یہاں سے باہر نکلیں, بازاروں میں جائیں, آپ کو کہیں کوئی اسٹیشنری کی دکان نظر آئے گی, کپڑوں کی دکان نظر آئے گی, جگہ جگہ پر نئے طرح کے بزنسز ہیں. یہ تمام بزنسز آف لائن ہیں جو کبھی آن لائن نہیں ہوئے. آج جب ساری ٹریفک پاکستان کی یوتھ خاص طور پہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کرنے لگ گئی ہے, تو آج لوگوں کی خواہش ہے کہ یار میرا بزنس 20 سال سے چل رہا ہے, میرے والد چلاتے تھے, اب میں چلا رہا ہوں, اس کو کسی طرح آن لائن لے آؤ. آج ہماری اس یوتھ کے پاس کے موقع موجود ہے کہ یہ اپنی سوشل میڈیا ایجنسی بنا سکتے ہیں. آپ نے اپنی جب سوشل میڈیا ایجنسی بنائی تو کتنے پراپرٹی ڈیلرز ہیں, کتنے ریالٹرز ہیں, کتنے ایسے کاروباری حضرات ہیں جو اپنے آف لائن بزنس کو آن لائن لانا چاہتے ہیں. تو اگر اس نوجوان نے اپنی سوشل میڈیا ایجنسی بنا لی تو اس کو یہ فائدہ ہے کہ کلائنٹ ان کو ایڈوانس میں پیسے دینا شروع ہو جائیں گے ان کی منتھلی سروسز کے لیے. تو آج پاکستان میں اگین بیک بائی ریسرچ, آج پاکستان میں 12,000 سوشل میڈیا ایجنسیز کی ضرورت ہے, پر آج ہمارے اتنے بچے یہ کام کر نہیں رہے کیونکہ ان کو اویئرنیس نہیں ہے. تو جس کے لیے ہم نے یہ ایڈوانس سوشل میڈیا مارکیٹنگ کا پروگرام لانچ کیا, اور آج بہت سے لوگ اس پروگرام کا حصہ بنے ہوئے ہیں اور اپنی ایجنسیز بنا رہے ہیں. خواتین کو یہ خاص طور پہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ وہ گھر میں رہتے ہوئے کسی بھی بزنس کے لیے سوشل میڈیا کر سکتے ہیں. اس کے لیے کوئی دفتر دکان کی ضرورت نہیں, صرف اس چیز کی ضرورت ہے, لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے. اور یہ کام صرف پاکستانی کسٹمرز کے لیے نہیں کرنا آپ نے, یہ کام آپ انٹرنیشنل کسٹمرز کے لیے بھی کر سکتی ہیں. تو آپ ڈالرز میں بھی کما سکتے ہیں, بٹ اس طرف تھوڑے سے لوگوں کی توجہ ہوگی تو لوگ یہ کام زیادہ اچھے طریقے سے کرنے کے قابل ہو جائیں. زبردست. ایڈوانس سوشل میڈیا مارکیٹنگ سمپل الفاظ میں یہ ہے کہ ایک تو ہوتا ہے
मार्केटर बंदा तो काम आता है, इसके पास पैसा है, वो काम करता है. एक होता है ये जिस तरह सिंपल हमने जिस तरह बात की कि आप एक बंदा है वो बिजनेसमैन है, उसके पास बहुत सारे कप्स मौजूद हैं, आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, आप उनके पास जाएं कहीं भाईजान, बिल्कुल आप ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं आपकी ऑनलाइन मार्केटिंग करता हूँ, फेसबुक पेज बनाता हूँ, चैनल वगैरह बनाता हूँ, डिटेल्स बना, आपकी वेबसाइट बनाता हूँ, आप मुझे महीने का इतना दें. और इस एजेंसी के लिए ना तो कोई बड़ी दुकान की जरूरत है, ना कोई 10-15 बंदों की जरूरत है, आप अकेले हैं, आपके पास लैपटॉप है, लैपटॉप आपने खोला और आपको काम आया, आप 2-3 महीने काम करेंगे, उसको रिजल्ट मिलेगा, वो आपको और पे करेगा. 1 घंटा इसको दिया, दूसरे घंटे दूसरी कंपनी को दिया, तीसरा, तो आप ऑफलाइन घर पे बैठे हुए, खुसूसन खवातीन इसमें बहुत सारा पैसा भी कमा रही हैं और बहुत सारे लोग पैसे, और ज़्यादातर आप देखें बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो इन हाउस डिजिटल मार्केटिंग टीम को वो नहीं कर सकते. जैसे मिसाल मैं जब बिजनेस कर रहा था स्टार्ट में, यही था कि बाहर बंदा होता था, घर पे बैठा था, लाहौर में बैठा होता था, कहीं घर पे बैठा होता था, उसको हम कहते हैं यार ये हमारी वेबसाइट चला रहा था, SEO उसकी करता था, लीड्स जनरेट होती थी और हम उसको 20-25 हज़ार रुपये महीना देते थे. जब बिजनेस बढ़ा तो फिर हमने इन हाउस पूरी टीम बनाई, लेकिन इन हाउस टीम से ज़्यादा आउट हाउस लोग, इसलिए उनको खर्चा कम है. इन हाउस अब खवातीन को आप रखेंगे दफ्तर में तो उनका किराया आने जाने का, वहाँ पे आप उनको 60-70 हज़ार सैलरी देंगे, इस तरह घर में उनको 30 हज़ार पे भी आप रख सकते हैं. सो एडवांस सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स करें, इससे आप सीखें, आप पैसा इससे कमा सकते हैं, आप इससे अपनी एक ज़बरदस्त किस्म की, और ये समझ लें कि ऐसा नहीं होगा कि पार्ट टाइम, या उसको आप फुल टाइम भी कर सकते हैं, आप 3-4 कंपनीज़ के साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं. जस्ट यू हैव टू लर्न फ्रॉम आस्क इम्तिनान. आप जाएं फेसबुक पेज के ऊपर आस्क इम्तिनान, वहाँ से आपको वेबसाइट का लिंक वगैरह मिल जाएगा, वहाँ पर आप अपने लॉगिन करें और डिटेल्स वगैरह आपको मिल जाएंगी. सर, कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन के पाकिस्तान के अंदर तालीम या बाहर तालीम? तालीम तो हर तरफ अच्छी है, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे वो बाहर की हो. मैंने पाकिस्तान में भी पढ़ा, मैंने बाहर भी पढ़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी गोल्ड मेडल लिए, सिल्वर मेडल लिए, डिस्टिंक्शन ली, और फिर बाहर भी पढ़ा. फ़र्क जो है बाहर की तालीम में और पाकिस्तान की तालीम में, वो थोड़ा सा बुनियादी फ़र्क है. यहाँ की तालीम बड़ी हद तक आपको डिपेंडेंट बनाती है. आज हमारे असातिज़ा को और हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, और ख़ास तौर पर हमारी इन डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि तालीम के अंदर थोड़ी इंडिपेंडेंस पैदा करें. और वो तरीका क्या है? मैं मिसाल देता हूँ कि आज हम अपने निसाब में ये देखते हैं कि आप बच्चे को एक कोर्स पकड़ा देते हैं और कहते हैं कि जो आएगा इस किताब से आएगा. मुझे याद है मैं यूनिवर्सिटी मैनचेस्टर में पढ़ा था और मैंने एक थीसिस करना था और प्रेशर ग्रुप्स के ऊपर कि वो मार्केटिंग कैसे करते हैं, और मैंने अपने प्रोफेसर को वैसे ही मजाकन कह दिया. मैंने कहा जी मैं काम तो कर रहा हूँ, मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और इसके ऊपर कोई इतना मटेरियल नहीं है. उन खातून ने लाकर मुझे कुछ 40 किताबें मेरी टेबल पर रख दी. उन्होंने कहा जी पहले ये पढ़ो और फिर दुनिया में जहाँ भी मटेरियल पढ़ के आओ. ये है इंडिपेंडेंस, कि आपका इल्म कहीं से भी आ सकता है, ये सिर्फ इस किताब तक महदूद नहीं है. तो बाहर का जो निज़ाम है ना, वो एक तो इंसान को इंडिपेंडेंट करता है, और दूसरा जो तालीम का वहाँ सिलसिला है वो मजबूर करता है कि आप तालीम के साथ साथ कहीं कोई काम करें, कोई इंटर्नशिप करें. हमारे आज तलबा के पास पाकिस्तानी तालीम की बेसिस पे आज उनके पास थ्योरी होती है पर इनको प्रैक्टिकल नहीं पता होता. तो आज हम बाहर से बेहतर तालीमी निज़ाम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. डिग्रीज़ इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन आज हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है कि हम अपने मयार तालीम को बेहतर करें, इनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दें और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ साथ इनको इंडिपेंडेंट बनाएं. तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का तालिब इल्म इस काबिल होगा कि वो दुनिया में जहाँ भी जाएगा वो कम्पीट करेगा और पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा. मैंने बहुत कम गोल्ड मेडलिस्ट ना अच्छे कारोबारी लोग देखे. मैंने हमेशा ज़्यादातर देखा कि बैक बेंचर, नालायक, निकटू बंदा अच्छा कारोबारी बना था. ये इसके ऊपर आप है कि ये क्या चक्कर है? अच्छा, ये मज़े की बात ये है कि ये मैं भी अपनी टीम्स के साथ जब बैठता हूँ मैं यही कहता हूँ कि आज हमने गलती ये की है कि आज जो हमारे यहाँ 4 CGPA होल्डर होता है, गोल्ड मेडलिस्ट होता है, वो बेचारा किताबी कीड़ा बन जाता है, उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होता. ये तो अल्लाह की करम नवाजी है कि मैंने मारें खाई, धक्के खाए, अच्छे बुरे हालात देखे, कभी के दिन बढ़े हैं, कभी की रातें बढ़ी हैं, जिसकी वजह से ये समझ में आया कि सिर्फ किताब काफ़ी नहीं है, किताब ज़रूरी है. वो शम्स तबरेज़ फिर मुझे याद आ जाते हैं कि मौलाना रूमी को कहते हैं कि भाई किताब नहीं, जो इल्म है वो यहाँ है. तो किताब जो है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन किताब से आगे तजर्बा करना भी ज़रूरी है. सो अगर आपने तजर्बा नहीं किया, ये बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए कि आपने अल्लाह के अहकामात सुन रखें लेकिन अमल कभी नहीं किया. ऐसी है. तो फिर क्या फ़ायदा उन अहकामात का जो आपको अमल तक ना लाए. तो इम्पॉर्टेंट ये है कि अमल करना सीखें. अमल से ज़िंदगी बनती है. बालगी कहता है अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी. ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी. ज़बरदस्त. ये जी इम्तिनान साहब का डायरेक्ट जो है उन तमाम यूनिवर्सिटी के बच्चे बच्चियों के लिए मैसेज है
کہ اللہ دنائی صرف ڈگری پیچھے نہ پاؤ, نال تسی سکل سیکھو, نال تسی عمل بھی اس تے کرو, نال تسی وہ کام بھی سیکھیں جس سے آپ سپورٹ مل سکتی ہے. جیسے کہ آج MBA نکلا ہوا بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس کیا ہے, BBA کر کے 4 5 6 سال آپ MPhil کر کے PhD کر کے انہوں پتہ نہیں وہ فیس بک سے مارکیٹنگ کیسے کرنی, بزنس کیا ہے, بزنس میں رسک کیا ہے, صرف وہی کہ کتابیں کیڑے بنے ہوئے اور کام کر رہے ہیں. سو یہ بھی بتا رہے ہیں جتنے ہمیں دیکھ رہے ہیں اس میں اسپیشلی جو بیک بینچرز بیٹھے ہیں, نالائق بیٹھے ہیں, ٹینشن نہیں لینی, شاید تسی بھی کامیاب ہو سو تو جڑے 4 GPA والے ہیں آپ کو بھی چاہیے. دیکھیں آپ اگر پڑھائی میں اچھے ہیں, ایسی بات نہیں کہ آپ پڑھائی میں اچھے ہیں تو غلط بات ہے, پڑھائی میں آپ اچھے ہیں, آپ گولڈ میڈلسٹ ہیں, آپ 7 پلس پوائنٹ ہو جائے گا سونے پہ سہاگا اگر آپ اس چیز کے اوپر عمل کریں گے کہ آپ سکلز کے اوپر بات کریں گے. جیسے کہ سر نے بات کی, سر ایک کامیاب بزنس مین بننے کے لیے کون سی موٹی موٹی کوالٹیز ہونی چاہیے تاکہ جو دیکھنے والے ہیں جس میں نہیں ہے وہ اپنے اندر وہ لے آئیں؟ دیکھیے دوسری تیسری چوتھی کوالٹیز تو سب جانتے ہیں کہ اس میں ہارڈ ورک ہونا ضروری ہے, محنت کرنی ضروری ہے, مشکلات سے باہر نکلنا ضروری ہے. لیکن جو پہلی سب سے اہم کوالٹی ہے اس کو ہم من حیث القوم ہمیشہ اگنور کرتے ہیں, اور وہ کوالٹی ہے کہ آپ کا لکی ہونا بہت ضروری ہے, آپ کی اچھی قسمت ہونا بہت ضروری ہے. اچھی قسمت دعاؤں کے اثر سے بدلتی ہے, اچھی قسمت والدین کی خدمت سے بدلتی ہے. سو تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے. پہلا کام یہ کریں کہ سب میں سے وہ جائیں, ہور بھی نیواں ہو فقیرہ, ہور بھی نیواں ہو, والدین کی خدمت کریں, اپنے بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. سو پہلے آپ اچھے انسان ہوں گے تو تقدیر آپ کے لیے رستے بھی بنائے گی. سو پہلے تو سب سے اہم چیز یہ ہے کہ آپ کی قسمت اچھی ہو. دوسرا, قسمت کے بعد آپ محنت کریں. جب بھی ٹیلنٹ اور ہارڈ ورک کا مقابلہ ہوتا ہے ہمیشہ ہارڈ ورک آگے جیت جاتا ہے. ٹیلنٹڈ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے لیکن ہارڈ ورک ضروری ہے. اگر آپ محنت نہیں کریں گے تو آپ کسی منزل تک نہیں پہنچیں گے. سو ہارڈ ورک ضروری ہے. اور تیسرا سب سے اہم چیز, انگریزی میں انگلش لینگویج میں اس کو کہتے ہیں گرٹ. اچھا یہ گرٹ بڑا مزیدار کانسیپٹ ہے کہ آج جب دنیا میں ریسرچ کی جاتی ہے اور ریسرچ کی گئی اور دیکھا کہ کون سے لوگ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں, کیا زیادہ تعلیم یافتہ کامیاب ہوتا ہے یا زیادہ تجربہ کار کامیاب ہوتا ہے, تو جو ریسرچرز تھے ان کی بڑی مزیدار فائنڈنگ تھی. انہوں نے کہا جس انسان کے اندر گرٹ ہوتا ہے نا وہ کامیاب ہوتا ہے. وہ گرٹ کیا ہے؟ وہ گرٹ یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں مسائل آئے, آپ بھاگے نہیں, آپ نے ان مسائل کا سامنا کیا, ان کا حل نکالنے کی طرف لگ گئے. آج آپ کو اپنے ارد گرد بہت سے ایسے یوتھ کے لوگ ملیں گے, بہت سے نوجوان ایسے ملیں گے کہ کاروبار شروع کیا, مسئلے آ گئے, چھوڑ دیا. دوسرا کاروبار شروع کیا, پھر مسئلے آ گئے, پھر چھوڑ دیا. انٹرپرینور نہ ہوا, پھر وہ انٹرپرینور نہیں ہوا. آج آپ کی زندگی میں مسائل آئیں گے, مصیبتیں آئیں گی, ان کا سامنا کرنا ضروری ہے, ان کا حل نکالنا ضروری ہے. بھاگنا نہیں ہے, کھڑے رہنا ہے, مقابلہ کرنا ہے. سو اگر آپ والدین کی خدمت کرتے ہیں, اگر آپ لکی ہیں, اگر آپ محنت کرتے ہیں, ہارڈ ورک کرتے ہیں, اور اگر آپ گریڈ کرتے ہیں, مسائل کا حل نکالتے ہیں, بھاگتے نہیں ہیں, تو انشاءاللہ مجھے ایمان ہے اس بات پہ کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو آگے بڑھنے سے نہیں روک. گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں, تو تسی گرنا بھی ہے اور پھر دوبارہ پلٹ کر جھپٹ کر پلٹنا, لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. آخری بات اور پہلی بات یہ تھی کہ علامہ اقبال کے شعر ہے کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ مکتب کی کرامت تھی یا اس میں اس قسم کا ایک شعر ہے. پھر کہ سکھائے کس نے, فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی, سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی. پہلی والی بات کہ لک, آپ اتنے فرما بردار بنے, آپ اپنے والدین کا اتنا خیال رکھیں. سردیوں کا موسم آ گیا, ضروری نہیں کہ آپ امیر ہیں تو آپ خیال رکھیں گے, آپ غریب ہیں امیر نہیں, یہ آپ کے دل کے اوپر ہے. سردیاں آ گئی ہیں, خوبصورت سا اچھا سا ایک موٹے کھدڑ یا کوئی بھی کپڑا والدین کو تحفے میں دیں, بہن بھائیوں کا خیال رکھیں. جو وہ کل میں قاسم علی شاہ صاحب کا ایک کلپ دیکھ رہا کہ جو رشتوں کو نہیں نبھا سکتا نا وہ کہیں بھی آگے نہیں جا سکتا. تو یہ جو پہلی بات کی تھی کہ لک قسمت بنائیں, ہو سکتا ہے آپ کی قسمت ٹھیک ہی نہیں تھی لیکن آپ کے باپ کی دعا اور اللہ کی اس میں کوئی بھی گیپ نہیں. ایسا ہی ہے, اس نے ایک ایسی دعا کی کہ آپ کی جناب لگ گئی. میں چھوٹا جب ہوتا تھا تو والدین کی اللہ نے بڑی خدمت کا موقع دیا. والدہ مجھے 3 سال پہلے 4 سال میں میری والدہ ایک دعا دیتی تھی کہ اللہ بیٹا تو جہاز دے. سو ایٹ دیٹ ٹائم آئی واز تھنکنگ کہ مما یوری پاگل ہے. آج میں فلائنگ کلب میں جہاز سیکھ رہا ہوں. یہی بھی ہم آفر بات کر رہے تھے کہ ماشاءاللہ جہاز تک تو پہنچ گئے, جہاز تک پہنچ گئے. یہ والدین کی دعائیں زبردست. اور والد صاحب وہ ہستی ہیں آپ کی کہ جو آپ کے منہ پہ شاید دعا نہ دیں لیکن وہ جو دعا دیتے ہیں نا وہ دل سے دیتے ہیں, وہ سیدھا عرش پہ جا کے لگتی ہے. سو جو نافرمان ہے
اس پہ کبھی نہ تو مکتب کی کرامت ہوگی نہ اس پہ کبھی فیضان نظر ہوگا. سو پہلی بات سر کی جناب لک کی بڑی خوبصورت مجھے بات لگی کہ لوگ کہنے جی ساری قسمت ماڑی سی. آپ اپنی قسمت جن کی وجہ سے بہتر ہو سکتی ہے ان کا خیال رکھیں, آپ کی قسمت بہتر ہو جائے گی. دوسرا پوائنٹ ہارڈ ورک, محنت ہی ہے, محنت کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. محنت نہیں کریں گے کچھ بھی نہیں ہوگا. اور تیسری بات گرٹ کہ جی مسئلہ آئے گا اور مسئلے حل ہوں گے, مسئلے سے آگے کوئی نہیں. کیا آج مسئلہ نہ ہوتا تو نہ یہ بیٹھے ہوتے نہ ہم بیٹھے ہوتے. جو مسئلوں سے الجھتا ہے اور پھر اوپر کھڑا ہو کے پھر دوبارہ اس کو کیری آن کرتا ہے, وہی ایک کامیاب بزنس مین بھی وہی بنتا ہے, وہی ایک کامیاب استاد بھی وہی بنتا ہے, وہی ایک کامیاب انٹرپرینور بھی وہی بنتا ہے. اور یہ جو انٹرپرینورشپ تھی یہ کمپلیٹلی یہ 3 کامیابیاں بس, یہ انٹرپرینورشپ کی آپ کو سر نے تینوں باتیں بتا دی جو کہ ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے, ہمارے دین میں بھی یہی باتیں ہیں اور ہر مسلک کے ہر اس میں. سو یہ سر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اور کیا پیغام دینا چاہیں گے ناظرین کو؟ بس پیغام یہ کہ ہمت کریں, کوشش کریں, رستے سارے موجود ہیں, اپرچونٹی ساری آپ کے پاس ہیں. جو پتھر پہ پانی پڑے متصل, جو پتھر پہ پانی پڑے متصل, اسماعیل بیٹھی کہتے ہیں جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شب گھس جائے پتھر کی سل. اگر تم رہو گے یوں ہی مستقل تو ایک دن نتیجہ بھی جائے گا مل, کیے جاؤ کوشش میرے دوستوں. زبردست. اطمینان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. آپ ہمیں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہمارا پروگرام منڈے کو 7 سے 8 آن ایئر جاتا ہے اور اس کے علاوہ K2 TV کا جو آفیشیل ہمارا فیس بک پیج ہے اس کے اوپر بھی آئے گا. اور اسی طرح اس کے جو کلپس ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں گے, امتنان احمد صاحب کا جو پیج ہے آسک امتنان, اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں گے اور ساتھ ساتھ سیکھیں گے. جو سیکھنے کی جستجو نہیں کرتا اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. یہاں پر یہ جو ساری ڈسکشن ہوئی ہے, نہ تو یہ امتنان صاحب کو مارکیٹ کر رہے ہیں ہم, نہ تو امتنان صاحب کے ساتھ کوئی وہ ہے, جسٹ سیکھنا. نہ ان کو فائدہ ہے آپ ہمیں دیکھیں آپ فالو کریں, نہ ان کو فائدہ ہے نہ مجھے فائدہ ہے. آپ فالو کریں گے آپ کو فائدہ ہے. یہ ایک لیول پہ پہنچ گئے ہیں, آپ بھی ایک لیول بنائیں. آپ سیکھیں گے, آپ پڑھیں گے, آپ بنائیں. اور میری والدین جو جتنے والدین دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اپنے بچوں کے اندر سیکھنے کی عادت ڈالیں. اپنے بچوں کو آج کل وہ موبائل پہ سیکھنے کے زیادہ خوش بدل کیا کہیں گے اسکول سے جا کے سیکھیں. جسٹ آپ پیج لائک کریں, چیزیں دیکھیں. لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں, لوگوں کی زندگیاں موٹیویشن سے بدلی ہیں. اور سر ایک چھوٹا سا کویسچن میرا کہ کیا موٹیویشن زندگی بدل سکتی ہے؟ بالکل بدل سکتی ہے. دیکھیے رب تعالیٰ نے جب بھی پیغمبر بھیجے, جتنے بھی ولی اللہ آئے, ان کا کام کنونس کرنا نہیں تھا, ان کا کام کنوے کرنا تھا. انہوں نے اپنا میسج کنوے کر دیا. رب نے بھی ان کو کہا کہ قائل کرانا آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے. میری پردادی اللہ جنت نصیب کرے, وہ اکثر ایک بات کہا کرتی تھی اچھی بات بتانے کے بعد کہ بھائی مانو نہ مانو تمہاری مرضی, ہم نے تمہیں بتا دیا, آپ نے اپنا فرض پورا کر دیا. دلوں کو قائل کرنا, دلوں میں پیغام ڈالنا, یہ رب کا کام ہے. آپ کا کام ہے پیغام دینا. اور آپ دیکھتے ہیں کہ پیغام جب جب دیا گیا, پوری ایمانت داری کے ساتھ دیا گیا, تو دنیایں بدلی ہیں, دنیا بدلی ہے. اور حجت الوداع پہ آپ نے دیکھا کہ لاکھوں کا مجمع بھی تھا. سو یہ سب سلسلے تبھی ہیں کہ آپ اپنا کام ایمانت داری سے کریں. تو آج جتنے بھی سپیکرز ہیں سب سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ اپنا کام ایمانت داری سے کر دیں. باتوں میں تاثیر ڈالنا یہ رب کا کام ہے, یہ رب پہ چھوڑ. اور قرآن بھی اس بات کی تائید کرتا ہے. حدیث مفہوم ڈفرینٹ بکوں کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ پیغام پہنچانا تمہارا کام ہے, لوگوں کے دل بدلنا میرا کام ہے. تو ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا. اچھی بات کریں, وہی لوگ اچھے ہیں جو لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرتے ہیں. وہی لوگ اچھے ہیں جو لوگوں کے لیے دل میں اچھی جگہ رکھتے ہیں. وہی لوگ اچھے ہیں جو بغض نہیں رکھتے. وہی لوگ اچھے ہیں جو حسد نہیں رکھتے. اطمینان صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لے کے آئے اور آپ نے اپنی قیمتی ٹائم میں سے ہمیں اور خصوصاً جو دیکھنے والے ہیں ان کے اوپر آپ کا احسان ہے کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمیں آپ سے سیکھنے کا موقع ملا. انشاءاللہ بہت جلد اگلے پروگرام میں ملیں گے. چلتے ہیں, اللہ حافظ.